नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 18 है, सूरह नूर है और आयत नंबर 28 पर बात हो रही थी कि अगर तुम घर में किसी को मौजूद ना पाओ तो जब तक तुमको इजाजत ना दी जाए इसमें मत दाखिल हो। अगर ये कहा जाए कि इस वक्त लौट जाओ तो लौट जाया करो, ये तुम्हारे लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है। जो काम तुम करते हो अल्लाह सब जानता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कल ही हमारा बात कर रहे थे कि घर में इजाजत का तरीका क्या है कि दरवाजे की एक साइड पे खड़े होकर 3 दफा सलाम किया जाए, अपना नाम बताया जाए और 3 बार ठहर ठहर के सलाम किया जाए, और अगर जवाब ना दिया जाए तो फिर वापस चले जाना चाहिए। और ये नहीं, इसरार नहीं करना चाहिए कि हमने मिलकर ही जाना है। और इसमें यहाँ पे बात की जा रही है कि जब किसी को घर में ना पाओ तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अखलाकी अदब है ये हमें सबको ये बुराई और फहश इन तमाम चीजों से बचाते हैं। तो ये एक मेहमान के लिए भी बहुत अल्लाह ताला की हिकमत है इन पॉइंट्स में, और मेजबान के लिए भी इसमें बहुत ज्यादा सबक आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्योंकि कहते हैं कि नजरबाजी या किसी के घर में झांकना बहुत बड़ा गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स तुम्हारे मकान में झांके और तुम कंकर मार के इसकी आंख फोड़ दो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। ये बुखारी की एक ऑथेंटिक हदीस में से है। तो अब हम आयत नंबर 29 पे चलते हैं। आयत 29, लईसा हरगिज नहीं, अलैकुम तुम पर, जुनाहुन जुनाहुन गुनाह, अन ये के, तदखुलू के तुम दाखिल हो, बयूतन बयूत बैत कहते हैं घरों में, गैरा गैर मस्कूनातिन मस्कन हो यानी कि जो गैर मस्कन हो, गैर आबाद हो, फीहा जिनमें, मताउन सामान हो, लकुम तुम्हारे लिए, वल्लाहु और अल्लाह ताला, यअलमु वो जानता है, मा तुबदूना जो तुम जाहिर करते हो, वमा तकतमूना और जो तुम छुपाते हो। तो वा मुहावरा हो गया आयत नंबर 29 कि अल्लाह सब जानता है। अच्छा, आयत नंबर 29 कि अगर तुम किसी ऐसे मकान में जाओ जिसमें कोई ना बसता हो और इसमें तुम्हारे असबाब रखा हो, तुम पे कोई गुनाह नहीं, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और पोशीदा करते हो अल्लाह को सब मालूम है। अब इसमें जो आयत नंबर 29 है ये ऐसी जगह का जिक्र है जो किसी के रहने की जगह ना हो, वहां बगैर इजाजत के आप दाखिल हो सकते हैं। मसलन दुकानें देख लें, होटल्स देख लें, मॉल्स देख लें, शॉपिंग मॉल्स जिसको कहते हैं, जैसे आपके कोई गेस्ट रूम्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे उस चीज का यहाँ पे कहा जा रहा है, यानी कि ऐसे घर जिसमें कोई खास आदमी ना रहते हो बल्कि वो हर खास और आम के लिए खुले हों। जैसे आप नमाजों के लिए मसाजिद भी कह सकते हैं, और जिसे खाने पीने के लिए होटल्स कह सकते हैं, रहाइश के लिए आपके जो रेस्टोरेंट्स हो जाते हैं वो भी उसी जिम्मे में आ जाते हैं। जाहिर है उसमें आप बार बार परमिशन तो नहीं लेंगे, यू हैव द की है, जो भी आपको रूम अलॉट है तो आप वहां पे चले जाएंगे। तो ऐसी मकामात में दाखिल होने के लिए किसी के इजाजत देने की जरूरत नहीं होती। और दूसरा मतलब ये भी होता है कि ऐसे घर भी हो सकते हैं जो बेआबाद हों, वीरान हो, गिरे पड़े हों और इनका मालिक इन्हें छोड़कर चला जाए या मालूम ही ना हो। जैसे किसी जगह बहुत ज्यादा घास उगा जाती है और कोई शख्स वहां से घास काट के ले आता है, तो अल्लाह ताला अपने लामहदूद इल्म के बिना पे और तमाम अमूर की रायत महफूज रखकर ये काम दिए जा रहे हैं कि जो तुम्हारे जातिनी और जो तुम्हारे बातिनी अमाल और जो अफआल हैं अल्लाह ताला उनसे खूब वाकिफ है। और इससे मकसूद फहाशी, फितना और फसाद के रास्तों को बंद करना है। लिहाजा हर शख्स को चाहिए कि इस गर्ज को मद्देनजर रखकर इन पर अमल पैरा हो जाए। अच्छा जी, अब आप आयत नंबर 30 पे चलते हैं। कुल कह दीजिए लिल मोमिनीना, मोमिन मर्दों को, ये गज्जू, गज गज होता है नीचे रखें, तो यहाँ पे यो गज्जू वो नीचे रखें, मिन
سے ابصارہم، ابصار بصارت سے ہے، مراد ہے اپنی نظریں، وَيَحْفَظُوا حفاظت سے ہے، اور حفاظت کیا کریں فروجہم فرج اپنی شرم گاہوں کی، ذالکا یہ ازکا، ازکا پاکیزگی، بڑی پاکیزگی ہے، جیسے میں نے کہا نا زکا تزکیہ سے ہے، اور ازکا جب حمزہ کے اوپر زبر لگ جائے تو وہ سپرلیٹو ڈگری بن جاتی ہے، ازکا بہت بڑی پاکیزگی ہے لہم تمہارے لیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ خبیرون باخبر ہے، بما اس سے جو یسنعون، یسنعون اردو کا لفظ صنعت سے ہے، جو یہ بناتے ہیں، صنعت کاریگری کرتے ہیں۔ تو وہاں محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 30 کہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے۔ اب آیت نمبر 30 میں بڑے امپورٹنٹ احکامات اس پوری صورت میں ہیں۔ مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں، غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں، فحش مناظر نہ دیکھیں، دوسرے مردوں کا سطر نہ دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدہ بازی حرام قرار دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا میں اس کے بدلے اس کو ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر معاف نہیں، اور بعض صورتوں میں جیسے پہلی نظر کیا ہوتی ہے، جیسے ایک دم آپ جا رہے ہیں، ایک دم آپ کی نظر کسی عورت پہ یا آپ کی مرد پہ پڑ جاتی ہے، وہ ویسے آپ کے سامنے آ گیا، وہ مرد معاف، لیکن اس کے بعد وہ نظر معاف ہے، لیکن اس کے بعد آپ دوبارہ گھور گھور کے دیکھیں ہاں وہ کتنی کیوٹ ہے یا کتنی اچھی ہے، یا آپ اس کی ڈیٹیل جس کو ایک اس کا انالیسس جس کو کہتے ہیں نا، مردوں کا ایک ایکس رے ہوتا ہے عورتوں کا، وہ اگر کرنا شروع ہو جائے تو یہ بات جو ہے نا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے اب یہاں پہ یو کے لوگ بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو اپنا یہاں کا جو ایسٹرن کلچر ہے، جہاں پہ واش رومز وغیرہ نہیں ہوتے، تو اکثر کبھی راہ چلتے چلتے ایک دم دیکھتے ہیں کہ جناب ایک شخص جناب مزے سے بیٹھا ہوا ہے سڑک پہ سائڈ پہ بیٹھ کے اپنا رفع حاجت کر رہا ہے، وہ جو ایک نظر پڑ گئی غلطی سے وہ ٹھیک ہے، لیکن اب اس کے بعد اب دوبارہ غور سے دیکھیں کیا بیٹھا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ تو اور اسی طرح آپ کی نظر کسی چیز پر ان انٹینشنلی کسی چیز پہ پڑ جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ معاف ہے، لیکن اس کے بعد انٹینشنلی آپ اس کی ڈیٹیل، اس کی منیوٹ ڈیٹیل نکالنے کے لیے آپ دیکھیں تو پھر اس پہ آپ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ بعض صورتیں کچھ ایگزمپٹڈ کیسز ہیں کہ غیر عورت کو دیکھنے کی اجازت ہے، جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ طبیب یعنی کہ ایک ڈاکٹر مریضہ کو دیکھ سکتا ہے، ایک جو قاضی ہے یعنی کہ کورٹ میں عدالت میں گواہ عورت کو دیکھا جا سکتا ہے، یا جرائم کی تفتیش کے لیے عورت کو دیکھنے کی اجازت ہوتی ہے، اور جس عورت کے ساتھ نکاح کا ارادہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی دیکھنے کی اجازت دی ہے، بلا ضرورت دیدہ بازی حرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بھی میں بتا دوں مرد کا سطر ناف سے گھٹنے تک ہے، جو سوائے بیوی کے کسی کے سامنے کھولنا حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو اپنی ران کسی کے سامنے کھولنے سے منع فرمایا۔ اب یہ وہ بات ہے جو ہم اپنے بچے اور بچیوں کو ہم ابھی سے ان کو یہ ایک احترام یا یہ ان کو ایک ویلیو دیں گے، کیونکہ یہ ہمارے نا معاشرے میں بڑا رواج عام ہو گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں ایک دوسرے کے سامنے کپڑے بدلے اٹس اوکے، لڑکے لڑکوں کے سامنے کچھ کر لیں تو اٹس اوکے، اور اللہ معاف کرے یہاں پہ تو باقاعدہ مجھے بس معاف ہی کرے، زیادہ میں کھول کے نہیں بیان کر سکتی، یعنی کہ لڑکوں میں تو شرم بالکل ہوتی ہی نہیں ہے، باقاعدہ وہ بیٹھ کر مطلب بس یہ ہے۔ تو یہاں پہ مردوں کا بھی ستر ہے کہ وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نگاہیں پست رکھنے کا حکم غض بصر جیسے مومن مردوں کو ہے ویسے ہی مومن عورتوں کو بھی ہے، جیسے اب اگلی آیت میں آئے گا کہ عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اور نگاہیں نیچے رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چلتے
وقت راستہ بھی پوری طرح نظر نہ آئے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کسی غیر عورت پر اور عورت کسی غیر مرد پر نگاہ نہیں پڑنی چاہیے، اور اگر اتفاق سے پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا لینی چاہیے. جیسے کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ پہلی بار کی نظر تجھے معاف ہے، یعنی کہ اتفاقاً پڑ جائے، لیکن بعد کی معاف نہیں. یہ ترمذی کی اوتھینٹک حدیث کا ایک مفہوم ہے، یعنی کہ اتفاقاً نظر پڑ جانے کے بعد دیکھتے نہیں رہنا چاہیے بلکہ فوراً نظر ہٹا لینی چاہیے. اور ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. یہ آنکھوں کا زنا نظر بازی ہے. اللہ ہمیں معاف کرے. اس وقت جو ہمارا نیٹ اور ہمارا جو سوشل میڈیا اور جسٹ جو کہتے ہیں نا فحاشی جسٹ کلک اوے، اور جتنا آپ پرون موویز اور اللہ معاف کرے جس طرح کا فحش لٹریچر، یہ جو ہم سب چیزیں دیکھتے ہیں یہ بھی آپ کی نظر بازی میں آ جاتا ہے. نظر بازی زنا کا سب سے بڑا دروازہ ہے. نظر بازی سے اجتناب کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فروج کی حفاظت کا ذکر فرمایا، جس کا واضح مطلب ہے فروج، یعنی کہ شرم گاہوں کی حفاظت کے لیے نظر بازی سے اجتناب انتہائی ضروری ہے. یعنی کہ اگر ہماری نظر پہلے سیف ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری شرم گاہوں کو بھی محفوظ رکھیں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زنا کے عوامل میں نظر بازی ایک بڑا عامل یا اس کا مین گیٹ ہے. اس نظر بازی کے نتیجے میں بعد میں انسان کے دوسرے اعضاء بھی اس فتنے میں انوالو ہو جاتے ہیں. یعنی کہ زنا یا اس طرح کے غلط کاموں میں، فحش ولگیرٹی میں سب سے پہلے آپ کی نگاہ انوالو ہوتی ہے. اگر آپ نگاہ کو بچا لیتے ہیں تو آپ اپنے پورے جسم کو بچا لیتے ہیں. اگر آپ نگاہ کو سیو نہیں کر پاتے تو پھر آپ کے پورے باڈی پارٹس کی اس غلط کام میں انوالومنٹ ہو جاتی ہے. آنکھ کا زنا نظر بازی ہے. زبان کا زنا فحش کلامی ہے. آدمی کا نفس زنا کی خواہش کرتا ہے، اور پھر شرمگاہ تو ان سب قسموں کے زنا کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب. یہ بھی ایک بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. سہیل بن سعد کہتے ہیں کہ ایک شخص نے، یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، کہ دروازے کے سوراخ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جھانکا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں خار پشت، یعنی کہ ایک لوہے کی سلائی یا کچھ ایسی چیز تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر کھجلا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو جھانک رہا ہے تو میں تیری آنکھ پر مارکی سے پھوڑ دیتا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کو اس ایک حدیث ہے جسے ہم نے کل بھی اس پہ بہت ڈیٹیل سے بات کی تھی، یہی دروازہ کھولتی ہے فتنے کا. یہ جو ہمارے اندر کیوروسٹی ہوتی ہے کہ اگلا بندہ کر کیا رہا ہے، اس بند کمرے کے اندر ہو کیا رہا ہے. تو دو لوگوں کی چھپ کے گفتگو سننا، کسی کے کمرے میں بلا ضرورت جھانکنا، کسی کا خط پڑھنا، وہی کل ہماری بات ہو رہی تھی واٹس ایپ میسجز دیکھنا، کوئی جیسے کیونکہ آج کل تو ڈیجیٹل آپ کا ایک پلیٹ فارم ہو چکا ہے نا، آپ کسی کا لیپ ٹاپ کھول کے اس کی ڈیٹیلز آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور یہاں اس کی جو اس کی پلاننگ ہے یا وہ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں. اور یہاں پہ جیسے میں نے بتایا کہ منگیتر کو دیکھنے کی اجازت ہے، کہ آدمی اپنی ہونے والی بیوی یعنی کہ اس کو دیکھنے کی اجازت ہے. مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک عورت سے منگنی کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کی طرف دیکھ لو کیونکہ تم دونوں میں موانست کا یہ بہتر طریقہ ہے. یہ ترمذی کی ایک اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جو کسی انصاری عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا. تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس مخطوبہ کی طرف دیکھ لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اور اس کی طرف دیکھ لے کیونکہ انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں کچھ عیب ہوتا ہے. تو بعض اسکالرز جو ہیں یہ جو بہرحال آئی تھنک یہ کافی چیز اس میں سے سمجھ آ گئی ہوگی. اور
پھر ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت پڑھتے ہیں جس میں عورتوں کے پاس بھی جو حکم آ جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 31. وا اور قل کہہ دیجئے للمؤمناتی مومن عورتوں کو یغددنا نیچی رکھیں. مردوں کو بھی کہا عورتوں کو بھی یہ میسج ہے. من سے اب سارے ہننا اب سارے ہننا جیسے میں نے پہلے بتایا تھا بصارت سے اپنی نگاہیں اپنی بصارت. واہ یحفظنا اور حفاظت کریں. اگر آپ دونوں ورڈنگز کو ساتھ ساتھ دیکھیں تو آپ کو یہ کلیئر سمجھ آ جائے گا کہ میسکولن اور فیمنن کو پکارنے میں کتنا فرق ہے. وہاں پہ یغزو ہے, یہاں پہ یغززنا. یہاں پہ نون اور ت آخر میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مخاطب ہے ان کو خواتین کو کہا جا رہا ہے. یحفظنا اور حفاظت کریں. فروجہن اپنی شرم گاہوں کی. مردوں پہ کیا آ رہا تھا فروجہم, اور عورتوں پہ فروجہن. ولا یبدینا اور نہ ظاہر کریں زینتہن اپنی زینت. الا مگر ما جو ظہرا اردو میں بھی جو ظاہر ہو جائے. منہا اس میں سے. ولیضربنا ولیضربنا اور یہ ہے ضرب سے ہے, چاہے کہ عورتیں ڈال لیں. ضرب یعنی کہ ڈال لیں اوڑھ لیں. بی خمرہن ب میں نے ساتھ خمر جو ہوتی ہے آپ کے اوڑھنی آپ کا دوپٹہ آپ کی چادر. ہننا یعنی کہ خواتین کو کہا گیا اپنی اوڑھنیاں. اعلی اوپر. جیوبہن جیوبہن جیوب جیب کہتے ہیں گریبان کو, اپنے سینوں کو مراد ہے. ولا یبدینا اور نہ ظاہر کریں زینتہن اپنی زینت. الا سوائے لی بعولاتہن لی اپنے بعولاتہن اپنے خاوندوں کے. بعولا اولا کہتے ہیں شوہر کو خاوند کو. بعل اس کا جو روٹ ورڈ نکلتا ہے. او یا آبائہن آبائہن اپنے باپوں. و او آبائے بعولاتہن یا باپوں اپنے شوہروں کے. یعنی کہ ایک تو اپنے باپ ہو گئے اور ایک ہو گیا آپ کے شوہر کے باپ آپ کے سسر. یہ بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ آیات ہیں, اور یہی آیات جو ہیں بہت زیادہ جو منکرین ہیں جو کرٹکس ہیں جو قرآن کے خامخواہ جو باتیں بناتے ہیں وہ ان چیزوں کا میں سے پوائنٹس نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر دے کہ ہم اس آیت کو ہم سمجھانے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. اچھا جی آگے ہے ابنائہن اپنے بیٹوں. او یا ابنائے بعولاتہن یعنی کہ اپنے بیٹوں یا بیٹوں اپنے شوہروں کے. ٹھیک ہے جی. او اخوانہن یہ اپنے بھائیوں. او یا بنی بیٹوں. اخوانہن اپنے بھائیوں کے. او یا بنی بیٹیوں بیٹوں. اخواتہن اپنے بہنوں کے. او یا نسائہن اپنی میل جول کی عورتوں. او یا ما ملکت یا ملکت جو آپ کی مالک ہے جس کے, یا آپ کے لونڈی اور غلام ہو. ایمانہن جو آپ کے لونڈی غلام ہیں, یعنی کہ آپ مالک ہیں جن کے آپ کی جو لونڈی اور غلام. اوتابعینا اوتابعینا یہ ہوتے ہیں کہ تبع سے لفظ نکلا ہے کہ جو آپ کے زیر دست مرد ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں اس کو ڈیٹیل سے. غیر اولی نہ رکھنے والی. اول الارباتی عورتوں کی خواہش. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے حاجت ہو, یعنی کہ نکاح کی حاجت مراد ہے. من الرجالی مردوں سے. اوالطفلی یا لڑکوں کے. الذین جو لم نہیں یظہروا واقفوں علی اوپر عورات النسائی عورت النسائی عورت تو ہوگی نا پردہ. عورت کو دیکھیں عورت کا میننگ ہی پردہ ہے. النسائی عورتوں کے. ولا یضربنا اور نہ ضرب سے ہے, اور نہ ضرب لگائیں نہ ماریں.
بی ارجلہن، رجل سے ہے اپنے پاؤں، لی یعلما کہ معلوم ہو جائے، ما جو، یخفینا جو خفی یعنی کہ جو چھپاتی تھی، من زینتہن اپنی زینت میں سے، وتوبو اور توبہ کریں، اللہ اللہ کی طرف، جمیعاً جمیعاً سب، المؤمنون مومنو لعلکم تاکہ تم، تفلحون تم فلاح پاؤ۔ اب یہ ایک لمبی آیت ہے، آیت نمبر 31۔ اس کا پہلے ہم محاورہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 31 میں سورہ نور پارہ نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اپنی آرائش یعنی کہ زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں، مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھا رہا کریں، اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں یا اپنی ہی قسم کی عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا، نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں، یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیز سے واقف نہ ہو، غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگھار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور اپنے پاؤں ایسے طور پہ زمین پہ نہ ماریں کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے، اور مومنو سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہ اتنی مفصل، اتنی ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ایک چیز ہمارے پوائنٹس کلیئر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہتے ہیں، کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے مردوں کو کہا گیا یا عورتوں کو بھی کہا گیا کہ اپنی نظریں بچا کے رکھنے کا حکم دیا گیا، جان بوجھ کر غیر مردوں کو نہ دیکھیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہنا نہیں چاہیے، مرد جب عورتوں لڑکیوں کو دیکھتے تو کہتے ہیں کیا پیس ہے بھائی، اور وہ ہم کہتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں بڑا تاڑو ہے بندہ۔ تو اسی طرح عورتیں بھی اسی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، مردوں کے لیے تو ہوتا تھا کہ آج کل کے زمانے میں لڑکیوں کو بہت شوق ہے لڑکوں کو دیکھنے کا، اور غور غور سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور خواہ خواہ کے آئیڈیاز اور شہزادے بنا کے رکھے ہوتے ہیں۔ تو یہی ایک راہ ہے فحاشی کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی نگاہوں کو ہی یہیں پہ بریک لگا لو، یہیں پہ اپنے چوکیدار بٹھا لو کہ آپ نے غیر مرد کو دیکھنا ہی نہیں ہے، نظر پڑ جائے تو ہٹا لیں، یعنی کہ اگر غلطی سے نظر پڑ جائے، جیسے پڑ جاتی ہے تو ہٹا لیں۔ وہی بات جیسے پہلی نظر معاف ہے، دوسرے پہ پکڑ ہے۔ کسی کے سطر پر نگاہ ڈالنے سے پرہیز کریں، یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ اب یہ عورتوں کو حکم خاص طور پہ جا رہے ہیں، اور ہمارے یہاں پہ وہی بات ہے، جیسے پھر میں وہیں سے پہلے والے لیسن سے شروع کروں گی، اس قدر غلط رواج ہے کہ ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر جب آپ ایک دوسرے کے سامنے کپڑے بدلتی ہیں اور اپنے باڈی کے جو بھی ہمارے پارٹس اور وہ جو ہیں ایک دوسرے کے سامنے کھلتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ عورتیں بھی دوسری عورتوں کو بہت چسکے لے کے دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور نعوذ باللہ اسی چسکے سے آگے سے اپنے شوہروں کو اس کا ذکر کرتی ہیں، اور اگر نہ وہ کریں تو ایک اور عورت کسی اور بندے کو، کچھ غلط بھی ایسے ہوتی ہیں کہ جو کسی بندے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے غلط کی طرف تب بھی بتائیں گی، تمہیں پتا ہے وہ ایسا فگر ہے اس عورت کا۔ تو اللہ معاف کرے، کسی کا جو ہمیں سمجھ آ گئی کہ کبھی ہم نے کسی عورت کا، اس کا حلیہ، اس کی جو فزیکلی اس کی جو بھی بلڈ ہے، وہ آپ نے کسی مرد کے سامنے ڈسکس نہیں کرنی، بلکہ دیکھنی بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہے فحش مناظر نہ دیکھیں۔ اچھا، مردوں کو بھی ہے عورتوں کو بھی ہے۔ اب یہ میں نے بتایا نا، یہ زنا آپ کا آنکھ کا دروازہ ہے، یعنی کہ آنکھ سے جب آپ نے ایک باڈی پارٹ، ایک نکاح کو انوالو کیا، اس کے بعد نعوذ باللہ آپ سوچ سکتے ہیں ماشاءاللہ کہ کس طرح آپ کی پوری باڈی کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے، کس طرح سیکشل اروزل، اور پھر اللہ معاف کرے واٹس ایور سے کچھ نہ کچھ ہونا شروع۔ تو شروعات کہاں سے ہوتی ہے، موٹیویشن کہاں سے ہوتی ہے؟ جب آپ گند دیکھتے ہیں، فحش مناظر دیکھتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ کے پاس ایک اندھا آیا، حضرت عائشہ نے ان سے پردہ کیا، کہا گیا یہ تو اندھا ہے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا میں تو اس کو دیکھ سکتی ہوں،
اس سے معلوم ہوتا ہے یہ کسی طرح جائز نہیں ہے کہ عورتیں مردوں کو گھوریں، بلکہ اپنی عصمت کی حفاظت کریں، پاک دامنی اختیار کریں. تو یہاں پہ جو ہم گھور گھور کے ڈراموں میں کریکٹرز، ہیرو کے کریکٹرز، اور جتنے بھی ہم لوگ بڑے غور غور سے، اور شاید ہماری ایج کی تو شاید اتنے نہ ہو، لیکن آج کل کی بچیوں کا ان کے ٹاپکس ہی ہوتے ہیں، ہائی اللہ وہ تم نے لڑکا دیکھا، اللہ کتنا کیوٹ تھا، رات میرے خواب میں آ رہا تھا. ایسے ایسے بچیاں معصوم اس طرح ذکر کرتی ہیں. ابھی اسی وقت ان بچیوں کو روک لگا لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آگے چل کے کچھ مزید برائی میں نہ انوالو ہو. یہی بچوں کو بہت پیارے طریقے سے ٹیکنیکلی سائیکولوجیکلی سمجھائیں کہ یہ نگاہیں ہمارا ایسٹ ہے. ہمارا پردہ آنکھوں سے شروع ہوتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ آنکھوں سے انسان کی، عورت کی یا مرد کی شرم پہچانی جاتی ہے. اگر آپ دیکھیں آپ کسی مرد کو کیسے کرتے ہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر اتنا فلٹر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ کوئی مرد اس کو دیکھ رہا ہو تو ایک دم اس کو ایک ان ایزینس ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ somebody کو مجھے دیکھ رہا ہے. اور ہم عورتوں کو یہ بھی سگنل آ جاتا ہے کہ یہ بندہ مجھے کس نیت سے دیکھ رہا ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح ہم آج کل کی جو ایک بہت زیادہ جو ہماری ایک سوسائٹی میں آج کل کی جو نیکسٹ، یہ جو ہماری 21ویں سنچری کی جو جنریشن ہے، اس میں آج کل کی بچیاں بھی لڑکوں کو اسی چسکوں سے، اسی غور سے دیکھتی ہیں. پلیز یہیں پہ ان کو روک لگا دیں کہ لڑکوں کو دیکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ پسند نہیں کرتے، اللہ راضی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں. بہت ٹیکنیکلی طریقے سے، جس طریقے سے آپ کو پتا ہے آپ کا بچہ جس طرح سمجھتا ہے، آپ نے اسی طرح ان کو ایک بات سمجھانی ہے. پھر آپ نے بتانا ہے کہ اپنا سطر کسی کے سامنے نہ کھولیں. یہ عورتوں کو بھی حکم ہے، یہ ابھی عورتوں کا حکم میں بتا رہی ہوں. اور اس زمن میں جو احکام مردوں کے لیے وہی عورتوں کے لیے ہیں، لیکن عورت کے سطر کی حدود مرد سے تھوڑی فرق ہے. عورت کا سطر مردوں کے لیے الگ ہے اور عورتوں کے لیے الگ ہے. کنفیوز تو نہیں ہو رہے؟ مطلب مردوں کے لیے عورت کا جو سطر ہے اس کے منہ اور ہاتھ کے علاوہ پورا جسم ہے، یعنی کہ سوائے اس کا جو منہ اور ہاتھ کے علاوہ وہ اپنا ایک نامحرم کے سامنے اس کی پوری باڈی کور ہوگی، سوائے شوہر کے. کسی مرد کے سامنے نہیں، حتیٰ کہ باپ کے سامنے بھی نہیں کھلا رکھنا چاہیے. اور آج کل کے جو ہمارے آج کل کے جو، میں کیا کہوں، اب گھر گھر میں یہی سچویشن چل رہی ہیں. یہ جو ماشاءاللہ ایک آج کل سلیپنگ سوٹس کو پروموشنز مل رہی ہیں، اور اسی سلیپنگ سوٹس میں ہماری بچیاں سارا دن گھومتی رہتی ہیں باپوں کے آگے، بھائیوں کے آگے، اپنے سسر وغیرہ کے آگے، اپنے جو بھی گھر کے جوائنٹ سسٹم کے ماحول کے آگے. وہ کہتے ہیں لو جی اس میں کیا ہے، دیکھو نا لوز سا میں نے پہنا ہوا ہے. وہ اگر آپ کا ایسا ہے جس میں آپ کی ٹانگوں کی شیپ، آپ کی، بہرحال میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاننا چاہتی، ہم سب کو یہ بات پتہ ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ پہلے ہمارا کتنا ادب تھا، ہمیں والدین کے سامنے بھی آنا تو پراپر کور ہو کے اچھی طرح دوپٹہ کر کے. آج کل کی جو بچیاں ہیں وہ فیشن کہہ لیں یا وہ آج کل کا اسٹیٹس سمبل کر لیں، دوپٹے تو ہے ہی نہیں. اور اسی طرح وہ باپ اور بھائیوں کے سامنے آ جاتی ہیں. دیکھیے جی فزیکلی جو بیوٹی یا جو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے اندر رکھا ہوا ہے، میں کہوں گی نہیں، آپ سب کو پتا ہے یہ جو نشیب و فراز ایک عورت کی باڈی کے ہوتے ہیں جس کو آپ فزیکل اس کے فیچرز کہتے ہیں، وہ باپ اور بھائی کے سامنے بھی وہی ہیں اور ایک غیر مرد کے سامنے بھی وہی ہیں. تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ اسی طرح بغیر پردے کے ان کے سامنے بھی آ جائیں؟ تو واٹ ڈو یو مین ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا؟ وہ تو بھائی ہیں، وہ باپ ہیں، وہ تو بےچارے شرم کے مارے ایسے نہیں دیکھیں گے. لیکن یہ تو ہم عورتوں کو، یہ ماؤں کو یہ شرم کروانے والی بات ہے نا کہ آپ نے بچوں کو اس ہولیے میں کسی کے سامنے پیش کرنا ہی نہیں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں اور چاہے ان کے بھائی ہوں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور جو باریک اور چست لباس بھی پہننا منع ہے جس میں جسم کی ساخت ظاہر ہو. آج کل تو یقین جانیں ابائے اگر آپ لینے جائیں نا مارکیٹ میں، ابائے جو ابائے جس کو کور کرنا جس کو کہتے ہیں، برقع جس کو کہتے ہیں، وہ بھی اتنا کورڈ، وہ بھی اتنا چست بنا ہوتا ہے، لگتا ہے کہ ایک عورت کو بیٹھ کے اندر سے اسٹچ کیا ہوا ہے. این اس کی جو 36 کی جو میجرمنٹس ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے یہ برقعے کی. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ چست لباس پہننا. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں یہ ہمارے لیے اچھا ہے، جو مطلب اس میں بھی حکمت ہے نا کہ جو سلم اینڈ اسمارٹ بچی ہیں وہ ہلکے تھوڑے سے کھلے لباس میں زیادہ پیاری لگتی ہیں.
اور جو موٹے لوگ ہیں میری طرح وہ بھی اگر بہت ٹائٹ پہن لے تو ان کے جو ہوتے ہیں نا باڈی پارٹس اور ان کے وہ جو کیا ہوتے ہیں لیئرز اور جو باڈی ٹائرز جو ہوتے ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ تھوڑا سا ذرا لوز پہنے. تو یہاں پہ ہم نے حکم بھی پڑھ لیا کہ باریک اور چست لباس پہننا منع ہے. حضرت عائشہ کی روایت ہے ان کی بہن حضرت اسما بنت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی اور وہ باریک کپڑے پہنے ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منہ پھیر لیا اور فرمایا اسما جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ منہ ہاتھ کے سوا اس کا جسم کا کوئی حصہ نظر آئے. یعنی کہ اب آج کل جو ہمارا جیسے شفون جو ہمارے کپڑے ہوتے ہیں یا آج کل کی ہماری پیپر کاٹن یا پیپر لان جس کو کہتے ہیں فیز لان ہو گئی, آپ کی شفون ہو گئی, آپ کا نیٹ ہو گیا جسے نیٹ آج کل بہت عام ہے, تو اس پہ آپ کو شوق ہے آپ پہنیں, آپ اس کے پر نیچے اس کی وہ لائننگ لگا لیں. بے شک آپ کو ٹیلر کے لیے اس کے ڈبل سٹچ پیسے دینے پڑیں گے لیکن آپ اللہ کا حکم پورا کر رہی ہیں. اچھا اس میں بھی کیا ہوتا ہے ہماری جو بہنیں بہت پیاری پیاری سی ہیں وہ سلیو لیس تو سلپ بنا لیتی ہیں, پھر اس کے بعد یہ کہ بازو چھوڑ دیتی ہیں. تو مجھے پتا ہے بازو کس لیے چھوڑ دیتی ہیں. اب وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تو کہتا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے. یہ کیا ہوا کہ آدھی چیز کر لو اور آدھی چیز نہیں کرو. تو پلیز اپنے بازوؤں کو بھی کور کریں. وہ جو آپ کے جھلک رہے ہیں نا اس شفون میں سے یا نیٹ میں سے, مجھے تو یاد آتا ہے کہ ایک ہماری اپنی کوئی جاننے والی تھی, وہ اس کی فل پریگنینسی تھی, تو اس نے نیٹ کا دوپٹہ لیا ہوا تو پورا پھیلا کے لیا, تو بڑے شوق سے دیکھیں میں نے کتنا کور کیا. نیٹ کا دوپٹہ آپ پھیلا کے لیں یا سمیٹ کے لیں تو وہ اس کو لیں یا نہ لیں وہ ایک ہی برابر ہوتا ہے. مجھے اس لیے اپنی چچی یاد آ جاتی ہیں, الحمدللہ ماشاءاللہ بڑی ویل ڈریس خاتون ہے. تو وہ جب وہ لیتی تھی نا نیٹ کا دوپٹہ تو وہ اس نیٹ کے دوپٹے کے بھی نیچے ایک لائننگ لگا دیتی تھی. آپ سوچے کہ کتنا مشکل کام ہو گیا کہ اس کی شوق بھی پورا ہو گیا کہ جی نیٹ ٹرینڈ میں ہے اور ساتھ آپ نے پیچھے لائننگ بھی ساتھ لگا دی. تو یہ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں یا لوگوں کو اپنے جسم کی نمائش کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ ایک بندے نے اگر آپ کے اس چست کپڑے کی یا جس میں آپ کی باڈی جو ہے ریفلیکٹ ہو رہی ہے وہ دکھا کے آپ کیا لیں گے, واہ واہ وہ واہ جو آپ کو جہنم میں گھسیٹ دے گی. یعنی کہ آپ کا باڈی پارٹ آپ کے ہسبینڈ کے علاوہ اگر کوئی اور دیکھ رہا ہے تو انتہائی شرم کی بات ہے. اور یہی بات ہم نے چھوٹی عمر میں سے بچیوں کو سکھانی ہے. زمانہ جاہلیت میں عورتیں دوپٹہ نہیں اوڑھتی تھی. اچھا جی, اب زمانہ جاہلیت میں نہیں اوڑھتی تھی اور آج دوپٹے نہیں اوڑھتی ہیں, ایسے ہی لگتا ہے نا. اور اس آیت کے نزول کے بعد مسلمان عورتوں میں دوپٹہ رائج کیا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو اوڑھ کر سر, سینہ اور کمر سب اچھی طرح ڈھانپ لیا جائے. دوپٹہ باریک نہیں ہونا چاہیے, باریک دوپٹے سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا جس کے لیے دوپٹہ اوڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور صرف اگر دوپٹے پہ بات کی جائے تو آج کل کی ہماری جو دوپٹے ہیں وہ ایسے لیتی ہیں جیسے وہ ہماری نیوز اینکرز لیتی ہیں نا, بالکل پٹی سی بنا کے نا گردن کے ساتھ رکھ لیتی ہیں. اور مجھے ایسے میں یاد آتا ہے کہ میری بھابھی کا کچھ کافی سال پہلے جب اس کی ہم نے ریسیپشن کی تھی, شی از آئرش, تو ان کی جب ہم نے یہاں پہ ریسیپشن کی تو یہاں پہ وہ کپڑے خریدنے گئیں بازار میں جب وہ کپڑے خریدنے گئیں تو اب وہ گئیں عمر سعید کے پاس گئیں, کچھ ایسی بوتیکس تھی ان کے ڈیزائنرز کے پاس گئیں. اب وہاں پہ انہوں نے لیا, دیکھنے لگی تو اس نے بڑے بڑے ان کو اچھے خوبصورت دکھائے, بڑے فلوئی. تو اس نے کہا جی بھابھی میری انگریز تھی, تو اس نے پوچھا کہ where is the sleeves, تو نے کہا جی there is no sleeves. وہ بڑی حیران ہوئی, وہ پاکستان میں پہلی دفعہ آئی تھی. اس نے کہا ہے یہ کیا بات ہوئی کہ وہ سوٹ ہے اور اس کے بازو نہیں. اچھا جی وہ سوٹ لینے لگی تو کہتے where is the دوپٹہ, تو اس نے کہا there is no دوپٹہ. تو وہ اور زیادہ شاکڈ ہوئی. مجھے ادھر دیکھ کے اس نے کہا کہ سائمہ یہ پاکستان ہے, آئی مین کہ میں یہاں پہ نا بازو ہے اور وہاں پہ میں جب کوئی چیز پہنتی تھی تو یور امی یوز ٹو سے می کے بازو کور کرو, تو یہاں پہ تو سلیو لیس چل رہا ہے اور دوپٹہ بھی نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس قدر اس کے لیے میں صرف یہ کہوں گی کہ جو فیشن انڈسٹری کے جو لوگ ہیں یہ ٹرینڈ بھی وہی سیٹ کر سکتے ہیں. اگر یہی وہ ٹرینڈ سیٹ کر لیں,
خوبصورت بڑے بڑے پورے فل بازو بنا دیں, دوپٹے پیارے پیارے سے لیں, کہ دوپٹے کو کم از کم دکھانے کے لیے لوگ گھمار کے اس کو کھول کر لیں کہ یہ دوپٹہ ہے, اور اس کی بیوٹی دیکھیں کہ کتنے امبیلشمنٹس ادھر ہوئی ہیں یا ادھر ہوئی ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے دوپٹے کو آج کل ایز اے مذاق ہی لیتے ہیں. دوپٹے کی امپورٹنس یقین جانے کہ لڑکیاں تو چھوڑیں, آج کل کی جو بڑی عمر کی عورتیں ہیں لٹرلی وہ اپنے آپ کو زیادہ ینگ دکھانے کے لیے, زیادہ اپ ٹو ڈیٹ اور زیادہ گرومڈ دکھانے کے لیے ایسے ایک سائڈ سے ہینڈ بیگ پکڑتی ہیں اور کوئی دوپٹہ ہی نہیں ہوتا. کئی میں نے لیڈیز کو دیکھا ہے اچھی خاصی عمروں کی, میری امی کی عمروں کی, وہ دوپٹہ ہی نہیں ہوتا. اور میں پھر بھی دیکھتی رہتی شاید ادھر سائڈ پہ ادھر کہیں گرا پڑا ہو یا کچھ ہو رہا ہو, لٹرلی وہ دوپٹہ ہوتا ہی نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کیسا فیشن ہے, یہ کہاں جا رہا ہے. خدا کے واسطے یہ جو کورونا آ گیا, اگر ہم نے اس سے بھی کوئی عبرت نہیں حاصل کی, یقین جانے یہ زندگی اس وقت ہمیں بونس پہ مل رہی ہے. بونس یعنی کہ فری اللہ تعالیٰ دے رہے, مہلت دے رہے ہیں کہ بندے سنبھل جا. اگر ابھی بھی ہم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا, اپنی آل اولاد کو نہیں سنبھالا, ہم نے پردے کے احکامات پورے نہیں کیے, یا ہم نے اللہ کے احکامات, وہی بات ہے, ان کو پورا نہیں کیا, تو بہت بڑی جواب دہی ہے. بہرحال اتنے سالوں سے الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں, میں نے کبھی بھی پردے پہ اور ان تمام چیزوں پہ اتنا ایز سچ نہیں فوکسڈ کیا. اب ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آیات ہم پڑھ رہے ہیں, تو کوشش کریں کہ پلیز کم از کم ہمارا جو دوپٹہ ہو وہ دوپٹہ کہلانے کے مستحق ہو, اور دوپٹہ جہاں لیا جاتا ہے وہ وہیں پہ لیا جائے. اچھا جی, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے بات آ جاتی ہے, یہ تو دوپٹے پہ, آگے بہت کچھ ہے اگر ہم صرف دوپٹے پہ بات کریں. پھر یہ ہے کہ زینت کے ساتھ عورت اپنے محرم مردوں کے سامنے آ سکتی ہے. ایک یہاں پہ یہ حکم بھی آ گیا آیت نمبر 31. ایک بڑی اس میں وسعت ہے اس آیت میں, کہ زینت سے مراد خوشنما کپڑے, زیور اور چہرے کا بناؤ سنگار ہے. ٹھیک ہے جی. آج کل آپ دیکھ لیں کہ ہم عورتوں کا 24 گھنٹوں میں سے جتنا وقت ہم موبائل پہ یا جتنا سونے کے علاوہ ہمارا ہوتا ہے, ہم آن لائن شاپنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں جی. کپڑے کیا برانڈ, کون سا, کس طرح کے, زیور, اسی طرح میک اپ کی اتنی چیزیں آ گئی ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک کاجل اور ایک سرما ہوتا تھا, دس از اینف, اور ایک پاؤڈر ہوتا تھا, لو جی آپ کا میک اپ مکمل. بہت دل کیا تو ایک میری بہن نے وہ لپسٹک کی تھوڑی سی نا بلش آن پہ چیکس پہ لگا کے اس کو بلش بنا لیا, اور خوش جی ہم نے میک اپ کر لیا. آج کل تو میک اپ کی جو چیزیں اور جتنا ہمارا پیسہ ان چیزوں پہ لگ رہا ہے, ہائی لائٹر نہیں لگایا تو آپ نے تو گناہ کر دیا, آپ نے تو پتہ نہیں کس صدی کا میک اپ کیا اگر آپ نے کوئی وہ پراپر ہائی لائٹر نہیں لگایا. آپ نے وہ آرٹیفیشل لیشز نہیں لگائے, اور آرٹیفیشل لیشز میں بھی اتنی اقسام, آج میں دیکھ رہی تھی رینبو لیشز بھی میں نے دیکھی, کچھ میگنیٹک لیشز دیکھی, یعنی کہ حد ہو گئی ہے. یعنی کہ انسان جو ہے آرٹیفیشلٹی کے, وہ کہتے ہیں نا بیوٹی نیڈس نو آرنامنٹ, تو اسی طرح ہم لوگوں نے اتنے اپنے آپ کو انہی چیزوں میں انوالو کر لیا, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے کرو, سب کچھ کرو, کرو تو اپنے ہسبینڈ کے لیے کرو. تو مجھے آپ لٹرلی خود اپنے آپ کو اسیس کر کے بتائیں کہ جب شام کو ہمارے ہسبینڈ آتے ہیں تو ہم کن صورتوں میں, کن ہولیوں میں ان کے سامنے پائی جاتی ہیں. صبح کی تھکی ہوئی, ہاری ہوئی, فلانا کی ہوئی, میاں آتا ہے تو برے, جس کو کہتے ہیں نا ورسٹ حالت میں ہوتی ہیں. تو پھر ہم کیوں یہ سوال کرتے ہیں کہ میرا میاں دوسری عورتوں کو کیوں دیکھتا ہے, یا وہ میرے میں انٹرسٹ کیوں نہیں لیتا. آپ کا ہسبینڈ آئے, وہ جو حق ہے کہ آپ اس کو پرفیوم لگا کے ایک بہترین کپڑے پہن کر بہترین میک اپ اور گیٹ اپ میں اس کو ریسیو کریں. ہم کیا کرتے ہیں, یہ میک اپ, یہ کپڑے, یہ بناؤ سنگار ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں. جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میں ڈرائیور کے ساتھ جب بچوں کو اسکول لینے جاتی تھی, تو جب میں ڈرائیور بیٹھتی تھی نا, یہ تب کی بات ہے جب میں نے بھی قرآن اور یہ تمام چیزیں بھی نہیں کی تھی, تب بھی میں سب سے پہلے سوچتی تھی, سب سے پہلے تو یہ ڈرائیور مجھے دیکھتا ہے کہ باجی نے آج بڑی بنی ہوئی ہے, یا واٹ ایور جو بھی کچھ گیٹ اپ کیا ہوا ہے. تو تب بھی میرے ذہن میں آتا تھا کہ یہ مجھے سب سے پہلے دیکھتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ بناؤ سنگار جس کے لیے کرنا تھا اس کے لیے تو کرتے نہیں. وہ ہم کہتے ہیں وہ شادی سے پہلے تک کی بات. اب شادی سے پہلے آپ کتنے اچھے طریقے سے مل رہے ہوتے ہیں, دونوں بہترین حالت میں ملتے ہیں, بہترین گفتگو کرتے ہیں, میموریبل ٹائم مناتے ہیں, اور اس کے بعد اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب شادی کے بعد جب آپ نے ہمیشہ ملنا ہے,
تو اب کیا ہوتا ہے, ہر وقت تیوری چڑھی ہوئی ہوتی ہے, ایک دوسرے سے نالا ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کر رہے ہوتے, یا ہمارے حلیے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یار اسمیل آ رہی ہے, یا حلیہ بگاڑا ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو بات ہم نے ایک قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ تعلقات پہ کر رہے تھے, ازدواجی تعلقات پہ, تو یہاں پہ وہی بات آ جاتی کہ اپنا بناؤ سنگھار کرے اپنے ہسبینڈ کے لیے. اب اسی آیت میں ہم نے پڑھا کہ بناؤ سنگھار کے ساتھ کن کن رشتہ داروں کے سامنے آ سکتی ہیں, وہ اس آیت میں بتایا گیا. محرم رشتہ داروں کے علاوہ خادموں کے سامنے جو زیر دست بھی ہوں, اور عورت سے ان کی کوئی رغبت نہ ہو, یعنی کہ ایسے چھوٹے بچے, آپس کی بات ہے, آج کل تو میں چھوٹے بچوں کو بھی نہیں کہوں گی, آج کل کے جو چھوٹے بچے ہیں, کیونکہ آج کل کے ہمارے ملازموں کے جو بچے ہوتے ہیں نا, یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو ایک روف کی پیداوار ہوتے ہیں, یعنی کہ ان کا ایک کمرے کا گھر ہوتا ہے جس میں وہی ماں باپ نے 10-10-12 بچے پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں, یا 5 بچے یا 4 بچے. انہوں نے, ان کی پریویسی بھی وہی ہے, ان کی سب کمرہ بھی وہی ہے, تو وہ اس میں ان کی ذہنی طور پہ اویئرنیس بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ آج کل کے ہمارے بچے بھی جو چھوٹے بچے ہیں, وہ چھوٹے بچے بھی ہر اس چیز کو جانتے ہیں. جیسے واقع افق میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جو صفوان بھی معطل تھے, وہ قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے, اور حضرت عائشہ وہاں پہ آلریڈی سوئی ہوئی تھی, تو وہ آپ ان کے پاس کھڑے ہو گئے, تو انہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا, کیونکہ سورہ احزاب میں پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا. تو جو میں بات یہاں بتا رہی ہوں, تو یہ آپ کا جو چہرہ ہے, تمام بدن میں چہرہ ایسا عضو ہے جس میں غیروں کے لیے دلکشی اور سب سے زیادہ سامان ہوتا ہے. پھر اگر اسی ہی پردے سے ایگزیمپٹڈ قرار دیا جائے تو پھر باقی حجاب کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے. اب میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آتی ہوں, زیادہ تلخ بات, زیادہ سخت بات نہیں کروں گی, جس نے سمجھنا ہے وہ سمجھ جائے کہ یہ چیز ہے. اس سے مراد ہے کہ ہاتھ اور چہرے کا جو حکم ہے وہ بھی حجاب سے, مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس پہ بھی بہت کنٹروورشل آتی ہے کہ آپ کا ہاتھ اور چہرہ جو ہے وہ بھی حجاب میں آتا ہے کہ نہیں. لیکن اس کا میں بہترین آپ کو بتا دیتی ہوں, جو حج اور عمرہ ہم جب کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ جب لیڈیز وہاں پہ ڈیوٹی پہ کھڑی ہوتی ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں انہوں نے ہاتھوں تک میں گلوز پہنائے ہوتے ہیں, انہوں نے پاؤں تک کو انہوں نے ڈھانپا ہوتا ہے, انہوں نے وہ ننجا والا, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ہمیں شاید یہی سمجھ آتا ہے, وہ والا اس طرح کا انہوں نے پردہ کیا ہوتا ہے, صرف وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو ابن عباس اور ابو عبیدہ نے فرمایا کہ مومنوں کی عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ چادروں سے اپنے سر اور چہروں کو ڈھانپ کر رکھیں, مگر ایک آنکھ کھلی رکھ سکتی ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ آزاد عورتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ اپنے گھروں سے کسی ضرورت کے تحت نکلیں تو چادروں سے اپنے سروں کے اوپر سے چہروں کو ڈھانپ لیں اور صرف ایک آنکھ ظاہر کریں. تو یہ تو ظاہر ہے کہ جلباب کا تعلق گھر کے باہر کی دنیا سے ہے, جس کا مطلب ہے کہ سیدہ ابن عباس گھر سے باہر مکمل پردہ یعنی کہ چہرے سمیت کے قائل ہیں. ان کے موقف میں اگر کچھ لچک ہے تو وہ گھر کے اندر کی دنیا میں, یعنی کہ اگر آپ گھر کے اندر ہیں اور ایسے رشتے دار آ جائیں جو محرم نہیں ہیں تو ان سے ہاتھ اور چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے جی, یہ ایک تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی باڈی کی جو فزیکل جو فیچرز ہیں, ان میں سے سب سے نمایاں چیز عورت کی چیسٹ ہوتی ہے, اور اس کے جو, اب میں کیا کہوں, اس کے جو ابھار ہوتے ہیں, اور جو مرد کے لیے بہت زیادہ اٹریکشن رکھتے ہیں. لہٰذا مجھے اس لیے بات ایسی کلیئر کہنی پڑی ہے کہ ایکچولی ہم نے دوپٹہ اسی کو ڈھانپنے کے لیے لینا ہے. ہم میں سے اکثر آپ یاد کریں کہ اگر کئی لوگ بہت دوپٹہ لیتی ہیں, کئی آپ لوگ ابائے میں دیکھتی ہیں, بڑے مزے سے, بڑے انہوں نے موپٹ سے سر پہ رکھ کر نا, بڑا سا ہیوج سا انہوں نے سر پہ نا ایک وہ گھونسلہ سا بنا کے انہوں نے نا بڑا کوئی سکارف لیا ہوتا ہے, اور سارا وہ کر کے, اور اس کے بعد جہاں پہ ڈھکنا تھا, آپ کا چیسٹ تھی, آپ کی کمر تھی, وہاں پہ پردہ ہے ہی نہیں. بہرحال جاہلیت میں بھی عورتیں اپنا خمار سر پہ ڈال کر اس کے دونوں پلے پش پہ لٹکا لیتی تھیں, اور اس طرح ان کی جو چیسٹ تھی وہ مزید پرومیننٹ ہو جاتی تھی. اور آج کی مہذب سوسائٹی وہ بھی ایگزیکٹلی ایسے ہی کر رہی ہے. دوپٹہ لینا تو دور کی بات ہے, اگر لے لیں تو گلے میں رسی کی طرح ڈال لیتی ہیں, اور اسی طرح اپنا جو دوپٹہ سارا پش پہ ڈال دیتی ہیں. اس طرح سر
اور چیسٹ دونوں ہی ننگے ہو جاتے ہیں. البتہ دوپٹے کا نام ضرور بدنام کیا جاتا ہے. قرآن کریم نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ وہ دوپٹے کو سر پہ لا کے گریبان پہ ڈالیں. اس طرح سر، کان، گردن، چیسٹ سب آزاد چھپے رہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مدینہ کی عورتوں نے اپنے تہبند یعنی کہ موٹا کپڑا پھاڑ کر اس کی اوڑھنیاں بنا لی. یہ بھی ایک اوتھینٹک بخاری کی حدیث میں سے ہے. اب قرآن کریم میں اور دوسرے مقامات پہ 12 قسم کے لوگ یا رشتہ داروں کا ذکر آیا. یہ جو اس آیت میں آیا نا، جن سے حجاب کی ضرورت نہیں ہے. البتہ سطر کے احکام بدستور رہیں گے. ٹھیک ہے جی، میں آپ کو ریپیٹ کرتی ہوں، حجاب کی ضرورت نہیں ہے لیکن سطر کے احکام جو ہے وہ رہیں گے. اب یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ یا وہ رشتہ دار ہیں جن کے سامنے عورتیں اپنی زیب اور زینت کا اظہار کر سکتی، جس میں 8 یہاں مذکور ہے. یہ رشتہ دار ایسے ہیں جو ابدی طور پر محرم ہے. محرم یعنی کہ جن کے سامنے وہ ایسے آ سکتی ہیں، جیسے کہ آپ کے ہسبینڈ، آپ کے باپ، آپ کے سسر، آپ کے حقیقی بیٹے، آپ کے ستیلے بیٹے، آپ کے بھائی، آپ کے بھتیجے اور بھانجے. پھر ان میں سے وہ رشتہ دار بھی شامل ہو جاتے ہیں جو رضاعت کی بنا پہ حرام ہو. مثلاً رضاعت میں آپ کو بتا دوں، رضاعت ہوتا ہے کہ جب مدر فیٹ میں کوئی اور آپ کے ساتھ مدر فیٹ لے لے. اور مدر فیٹ میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اکثر ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ بچے جب اکٹھے، بھابھیوں کے سب کے اکٹھے بچے رو رہے ہوتے تھے، ایک ہی عمر کے ہوتے تھے. اگر ایک بچہ رو رہا ہے تو ایک وہ اپنے محبت سے اپنا مدر فیٹ پہ لا دیتی تھی، پھپھی پہ لا دیتی تھی، خالہ پہ لا دیتی تھی. تو وہ جو ایک آدھ دفعہ جو ایک آدھ گھونٹ بچہ لیتا ہے، اس سے وہ رضاعت کا رشتہ ثابت نہیں ہوتا. اس میں بھی یہ ہے کہ بچہ اتنا دودھ پیے کہ وہ اس کا پیٹ بھر جائے، تو تب رضاعت کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ایک پھر وہ جو ہوتا ہے نا پھر لاگو ہوتا ہے. تو پھر اس میں آپ کے رضائی باپ، رضائی بھائی، رضائی بیٹے وغیرہ جو ہے بچے، یہ شامل ہو جاتے ہیں. اور پھر ہم نے اسی میں دیکھا اب قرآن کریم میں جو لفظ آ رہا ہے نا، او نساء ہننا، یعنی کہ اپنی عورتوں سے بھی اظہار زیب و زینت میں کوئی حرج نہیں. تو یہ 9ویں قسم ہے. اپنی عورتوں سے مراد ہے آپس میں میل ملاقات رکھنے والی مسلمان عورتیں. ٹھیک ہے، جو ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتی ہیں، ایک دوسرے پہ اعتبار رکھتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یعنی کہ جیسے آپ کے ایک فرینڈس کا گروپ ہے، یا آپ کا جو ایک سوشل سرکل ہے، یا آپ کا اپنی رشتہ داروں کا ہے، تو آپ ان کے سامنے مطلب ایک اچھے طریقے سے آپ اپنا زینت اور اس کا اظہار ایک دوسرے کے سامنے کر سکتی ہیں. اچھا، اس میں سے بھی تھوڑی سی آپشن یہ آ جاتی ہے کہ اس میں کچھ وہ لوگ آ جاتی ہیں جو غیر مسلم ہیں یا ایسی انجانی عورتیں ہیں. تو ایسی عورتوں سے اپنا زیب اور زینت چھپانے کا اور حجاب کا ویسے ہی حکم ہے جیسے غیر مردوں سے ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ شاید میں نے آج ہی کے لیکچر میں آپ کو شاید پہلے بھی بتا دی تھی، کلیئر کر دوں کہ یہ کہ عورتیں وہ ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ وہ عورتیں جن کو آپ جانتے نہیں. ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے یہ وہ عورتیں ہوں جو آپ کی زیب اور زینت کا ذکر باہر جا کے کسی غیر مرد کے ساتھ کر لیں، یا کسی غیر مرد کو موٹیویٹ کریں کہ یہ اس طرح کے اس کے فیچرز ایسے ہیں. تو بہرحال یہ ایک پھر شیطان کی ایسی عورتیں نمائندگی کرتی ہیں، یا پھر وہ ایک گھر کی بھید کی باتیں دوسرے کے گھر میں بیان کر کے فحاشی پھیلاتی ہیں. تو ایسی عورتوں سے پرہیز کی سخت ضرورت ہوتی ہے، اور ہم نے دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو آپ کی گیٹ ٹوگیدر میں شامل ہیں. تو بہرحال ایک تھوڑا سا اس پہ ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہیشی ہوتے ہیں جس کو ہم ہجڑے کہتے ہیں، ان سے بھی حجاب کا حکم دیا ہے. دور نبوی کا ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لے گئے تو گھر میں ہجڑا تھا، اور وہ سیدہ ام سلمہ کے بھائی عبداللہ بن ابی سے کہنے لگا، اگر اللہ نے کل طائف فتح کرا دیا تو میں تمہیں غیلان کی بیٹی کی نشاندہی کروں گا، وہ اگر سامنے آئے آتی ہے تو 4 سلوٹ لے کر، اور پیٹھ موڑتی ہے تو 8 سلوٹ لے کے. نعوذ باللہ. مطلب اس کا یہ تھا کہ اس کا بدن خوب گتھا ہوا ہے،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی اور فرمایا کہ یہ ہجرہ آئندہ کبھی تمہارے پاس نہ آئے. ہاں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو عورتوں کے معاملات میں انٹرسٹ نہیں ہوتا, ہاں ان کے داخلے پہ پابندی نہیں ہے. دیکھیں یہ وہی میں نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عورتوں کے اندر بڑے اچھے سینسز لگائے ہوئے ہیں. ہم سمجھ سکتی ہیں کہ یہ عورت اور یا یہ جو ہی شی جس کو آپ کہتے ہیں یہ یا ایک عورت وہ کس نیت سے اور کس طرح سے آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر آگے یہ ہے کہ اب یہاں کسی آیت میں آیا کہ نوکر چاکر اور شاگرد قسم کے لوگ, یہ 11ویں قسم ہے, مگر ایسے لوگوں سے زیب و زینت کے اظہار کی رخصت صرف اس صورت میں ہے, بہرحال یہ پھر کچھ ہو جائے گی کہ جن میں کوئی ایسا شعور ہی نہ ہو. لیکن بہرحال آپ کے جیسے ڈرائیور ہیں, خان سامے ہیں, آج کل کے جو ہمارے بہرے ہیں, ان کے سامنے حجاب کی رخصت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں نا جیسے اب آپ گھر میں کوئی ملازم رکھتے ہیں, اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ملازم کیسا ہے, یہ آپ جانتے ہیں. جیسے میں نے بالکل شروع میں بتایا کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی آج کل ویل اویئر ہوتا ہے. تو ایسی چیزوں پہ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ یہ اس کے سامنے میں نے کس حجاب سے یا کس طرح سے آپ نے جانا ہے. پھر اس کے بعد بچے اور لڑکوں سے یہ رخصت اس وقت تک ہے, یہ 12ویں قسم ہے, جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. یعنی کہ 10-11 سال تک کے بچوں کے سامنے بھی عورت بے حجاب رہ سکتی ہے. اور وہی بات ہے کہ وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ بچے, وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آج کل جو پیوبرٹی کی سٹیجز ہیں یا مینٹل اویئرنیس ہیں, اور جس طرح کہ آج کل اسکولوں میں تعلیم اور نیٹ اتنا عام ہے کہ بچے بہت جلدی ان تمام چیزوں کے بارے میں ان کی انفارمیشن بہت ہائی ہو جاتی ہے. بہرحال یہ ابھی آپ کو میں نے 12 وہ بتائے. ابھی آیت نمبر 31 چل رہی ہے. اب اسی کے اندر ایک پوائنٹ ہے, چال پر پابندی. ٹھیک ہے جی. آج کے بعد ہم نے اپنی چالیں دیکھنی ہے کہ میں چل کیسے رہی ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. یعنی عورتیں اس انداز سے اپنے پاؤں زمین پہ نہ ماریں یا رکھ کر نہ چلیں کہ ان کے زیوروں کی جھنکار سنائی دے اور یہ معلوم ہو کہ اس نے کیا زیور پہن رکھا ہے. اگر ایسے وہ چھن چھن کرتے ہوئی چلیں گی تو پھر کیا ہوگا, ان کی آواز سے کوئی دوسرا غیر بندہ کچھ غلط خیال ان کے دماغ میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ دیکھ لیں کہ جیسے ایک زمانے میں بڑا آتا تھا وہ کم کے کنگن, مجھے یاد ہے میری بہن کی شادی تھی تو ہم تب ڈھونڈ رہے ہوتے تھے کہ یار وہ کم والے وہ جو نہیں, وہ جس میں بڑے وہ کچھ چیزیں لٹک رہی ہوتی تھیں اور بڑے وہ آواز آ رہی ہوتی تھی. تو یہاں پہ ایک چیز بتائے گی کہ زیور آپ کو پہننے کا شوق ہے ضرور پہنے, لیکن اس میں گھنگرو یا ایسا نہ ہو کہ وہ چھن چھن کرتا پھرے. اور اسی کے اندر آپ کی جوتی بھی آ جاتی ہے, ٹک ٹک ٹک. تو وہ جوتی کئی ایسی ہوتی ہیں کہ آپ نیچے اس کے نیچے کچھ وہ ایڈ کر لے جس سے اس کی آواز نہ آئے, یا اگر آئے تو پھر بہت آہستگی سے آپ جو ہے اس پہ پاؤں رکھیں. تو زمین پہ پاؤں مار کر چلنے سے روک دیا گیا کہ اظہار زینت نہ ہو جائے. اب خوشبو بھی اظہار زینت ہے, اسے بھی سختی سے منع کیا گیا ہے. جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت الفاظ استعمال کیے. اللہ مجھے معاف کرے, اللہ قبول کرے اور شرح صدر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو تم سب مل کے توبہ کرو, یعنی کہ پہلے جو غلطیاں ہوئی ان سے توبہ کرو اور آئندہ اپنی اصلاح کرو. یعنی کہ یہاں پہ کہا گیا کہ اگر ایک عورت خوشبو لگا کے گھر سے چلے اور اس کی خوشبو ایک غیر محرم کے ناک میں یا وہ سونگھ لے تو اس پہ غسل فرض, اس عورت پہ غسل فرض ہو جاتا ہے. بہت سخت بات ہے لیکن قرآن نے کہا ہے, میرے اور آپ کا خیالات نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو بہت شوق ہے پرفیومز لگانے کا, ضرور لگائیں, پر اتنا لگائیں کہ آپ کو اپنی خوشبو آئے یا آپ یو فیل گڈ. ٹھیک ہے جی. ہم لوگ اتنا پرفیوم چھڑک لیتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جی آپ کی پرفیوم کی دکان ہے, اتنا چھڑک لیا کہ آپ جب گھر سے نکل کے بازار سے لے کے سڑک تک پوری خوشبو کے مطلب اتنے زیادہ اس میں سے آپ کی وہ فریگرنس اٹھ رہی ہوتی ہے. اتنا لگائیں جو آپ کی اسمیل کو ختم کر دے یا جو آپ کے لیے بہتر ہو. مطلب بہت ٹو مچ جس طرح ہم لگا لیتے اس چیز پر ہے.
اور پھر کہتے ہیں کہ جن عورتوں کے شوہر گھر موجود نہ ہو، یہ جیسے پہلے آ چکا ہے، ان کے پاس نہ جاؤ کیونکہ شیطان تم میں سے ہر ایک شخص کے اندر خون کی طرح گردش کر رہا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ کبھی کسی غیر عورت سے تنہائی میں نہ ملے جب تک کہ اس کے ساتھ اس عورت کا محرم نہ ہو، کیونکہ تیسرا اس وقت شیطان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کون کون سی صورتیں ہیں، یہ عموماً صورتیں ہوتی ہیں جب ہم کسی قاری صاحب کو اپوائنٹ کرتے ہیں، اور آپ نے قاری صاحب والے بھی بہت سے واقعات سنے ہوں گے، تو پلیز اپنے بچیوں کو جب آپ قاری صاحب کے ساتھ پڑھائیں تو ایسی جگہ پہ پڑھائیں جہاں آپ خود بیٹھی ہوئی ہوں، یا ان کی نانی یا دادی کو رکھیں کہ ان کے سامنے بیٹھ کے پڑھائیں، یا خود بیٹھیں، یا ایسی جگہ پڑھائیں کہ آپ اس کو ہر وقت واچ کر رہی ہوں، آپ ان کو ان اٹینٹو نہیں چھوڑ سکتے۔ اسی طرح آپ کے ٹیوٹرز ہیں کہ آپ جیسے ہوم ٹیوشن ڈال دیتے ہیں یا بچوں کو کہیں بھیج دیتے ہیں، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس صورتحال میں کن سے پڑھ رہا ہے اور کون کون لوگ وہاں موجود ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں اتنی ڈیٹیل سے ساری باتیں بتا رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہوں گی کہ آج کلاس کا وقت ختم ہو گیا اور آیت نمبر 31 نہیں ختم ہوئی، وہ ابھی تک واقعی نہیں ختم ہوئی، کیونکہ یہ تمام چیزوں کا اگر ہم سدے باب کریں گے تو فحاشی کا بھی سدے باب ہوگا۔ یہ جو زنا کا کلچر ہے، یہ جو فحاشی کا کلچر ہے، وہ بھی تبھی ختم ہوگا کہ جب ہمیں پتا ہوگا کہ ایک عورت سے تنہائی میں نہیں ملنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جائز نہیں رکھا کہ کسی مرد کا ہاتھ کسی غیر محرم عورت کے جسم کو لگے، چنانچہ آپ مردوں سے بیعت تو ہاتھ میں ہاتھ لے کے کرتے، لیکن عورتوں سے بیعت لینے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے کبھی یہ اختیار نہیں کیا، آپ نے کسی عورت کو تنہا یا کسی غیر محرم کے ساتھ سفر کرنے سے سختی سے منع فرمایا۔ تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں ہماری ہی بینیفٹ کے لیے، عورتوں کے بینیفٹ کے لیے، ان تمام چیزوں میں آپ یہ دیکھیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، گھر میں جب ہوں تو اجازت لے کے جائیں، کیونکہ گھر ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں آپ کی پریویسی ہوتی ہے، اور گھر کیا ہوتا ہے؟ سکون پائے، کیونکہ گھر کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا تھا؟ سکون کی جگہ۔ لیکن جتنی دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے اتنے ہی گھروں کی پریویسی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کیسے؟ مثلاً ٹیلی فون کی شکل میں، ٹھیک ہے، موبائل کی شکل میں، اور یہ جو LED اور آپ کا نیٹ ہے ان سب کی شکل میں۔ آپ کسی کے گھر جا کے نوک کریں، وہاں پہ بھی اجازت نہ ملی تو کیا کریں گے؟ فون کال کریں گے۔ فون کال میں اگر کوئی سو رہا ہے تو کہیں گے اٹھو اٹینڈ کرو۔ نماز اگر آپ پڑھے تو جلدی ختم کرو۔ واش روم جا رہے ہیں، آئے جی بیل بج رہی ہے، پتہ نہیں کون ہے کیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کا گھر کا سکون بھی جو ہے ایسی خراب کر دیتی ہے۔ اگر آپ ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کرتے تو مائنڈ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ دوبارہ فون اس کا اٹھاتے ہیں تو وہ پھر پچھلی ساری کہانی سنائے گی، ہم نے تمہیں اتنی دفعہ فون کیا، تمہارا تو خون سفید ہو گیا ہے، تم تو ملتی نہیں ہو، تم تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا بڑی چیز سمجھتی ہو، اور یہ ہے اور وہ ہے سب چیزیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمام آیات کے ذریعے ہم عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہتری ہے۔ کیا کہا گیا؟ ستر کو ڈھانکیں، نگاہوں کی حفاظت کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان تمام چیزوں پہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ابھی بہت کچھ میں کہنا چاہ رہی تھی لیکن بہت کچھ ہے، کیونکہ یہ اس میں بہت زیادہ احکامات ہے، اگر آپ اس کو ڈیٹیل سے اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک چیز پہ اگر ہم فوکس کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔ درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔